बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतालिब पाकिस्तान, नई किताब, नया सिलेबस, हिंद टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू। बारी बारी हम करते जा रहे हैं, बैक टू बैक चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच गए हैं उर्दू मीडियम का, जिसका नाम है पाकिस्तान में सनती तरक्की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। दोनों किताबें मेरे पास ओपन है। नई किताब है 13 चैप्टर्स वाली और पुरानी किताब है 9 चैप्टर्स वाली, मगर अच्छी बात यह है कि दोनों का एक जैसा डाटा है और एक जैसा पेज नंबर है। इसलिए मैं आपको अमूमन इस किताब से निशान लगा रहा हूँ, आपको पता है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लगाना निशान आसान है। ये चूँकि आमने सामने PDF बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। बाकी एक जैसी चीज़ें, घबराना नहीं है। और सबसे पहले MCQ ज़रूर करने हैं, क्योंकि जो फिल द ब्लैंक ज़रूर करने हैं, क्योंकि MCQs अमूमन इसमें से भी बन जाते हैं। माशी तरक्की के लिए सनत में इस्तेकाम और तरक्की होना ज़रूरी होती है। चीनी की पैदावार पाकिस्तान में 5 मिलियन टन है, मगर ये किताब जो है काफ़ी अरसे से अपडेट नहीं हुई, ये पुराना डाटा है, अब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने अपनी किताब को फॉलो करना है। 5 मिलियन टन है। सियालकोट खेलों के सामान के हवाले से मशहूर है। डैश इंजनों का मनफी रवैया हमारी सनत के लिए एक मसला है। ये असल में तजारती यूनियन, जिनको ट्रेड यूनियंस कहते हैं, उनका है। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आप ख़ुद लिख लें ट्रेड, टे रे ये और डे, ट्रेड यूनियन का मनफी रवैया। मजदूर तजारती अंजमने या मजदूर अंजमने या ट्रेड यूनियंस, तभी इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ ट्रेड यूनियन का मनफी रवैया। पाकिस्तान में आमदरफ्त के तीनों ज़राए अवेलेबल हैं, बरी, बहरी और फ़ज़ाई। कालीन बाफ़ी पाकिस्तान की छोटी सनत में शुमार होती है। कुछ इसको घरेलू भी कहते हैं, मगर हमारी किताब में आखिरी लाइन पे लिखा हुआ है कि कालीन बानी पाकिस्तान की एक मशहूर छोटी सनत है, तो फिर हम उसके हिसाब से फॉलो करें। पाकिस्तान की अहम तरीन बरामदात जो हैं वो काटन और राइस हैं, यानी कपास या उसकी बनी हुई अशिया और चावल। यहाँ पर आप कपास की जगह टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, यानी कपास से बनी हुई अशिया और चावल, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय कपास के कपास से बनी हुई अशिया लिखते हैं। अब जनाब चलते हैं इसके बाकी जो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का इसमें एक एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल भी है, वो मैं बाद में कराता हूँ, जो मैंने खुद बनाया है, पेपर में आ सकता है, मगर पहले बुक्स वाले करते हैं। सनत से क्या मुराद है, ये भी पेज 98 पर ही है। जी, सनत से क्या मुराद है, बिल्कुल शुरू में सनत की मैंने जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, एक जैसा पेज है। इसका भी पेज नंबर 98 है और इसका भी पेज नंबर 98 ही है। ये आप देखिए 98 पेज है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जी, पहली लाइन है, फैक्ट्री में मशीन के ज़रिए तैयार होने वाली अशिया के काम और तरीक़ा अमल को सनत कहते हैं। वसी तर मफ़हूम है। सनत की मैनी है कि खाम माल से मुफीद अशिया तैयार की जाएँ जिनकी इंसानों के लिए अफादियत शामिल। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, इसलिए घबराना नहीं है, अफादियत हो तक पहली दोनों लाइनें। अगला सवाल इसी का अगला पैराग्राफ है, कौमी तरक्की का मफहूम बयान करें। आपको नज़र आ रहा है कौमी तरक्की का मफहूम। सवाल पढ़ लेते हैं। कौमी तरक्की की तारीफ कीजिए या मफहूम बयान कीजिए। एक ही बात है, इसी से अगला पैराग्राफ है। ये इक़्तिसादी और समाजी शोबों में तरक्की का अमल कौमी तरक्की कहलाता है। वसाइल दरियाफ्त किए जाते हैं और फिर उनको अवाम नास के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अवाम का एक हमारी ज़िंदगी होता है, बस ये नहीं करना था, ये पहली आधी लाइन करनी है और उसके बाद यहाँ से करना है। दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि कौमी तरक्की इंसानी और कुदरती वसाइल की क़ुव्वत और इस्तेकाम की अक्कासी होती है, जिसकी बदौलत या जिनकी बदौलत ज़िंदगी इंतहाई सहल और पुरआसाइश हो जाती है। इसको कौमी तरक्की कहते हैं। यहीं पर तीसरा क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग सवाल है, सनती तरक्की की क्या अहमियत है किसी भी मुल्क के लिए। पेज 98 एंड 99। 98 पेज की बिल्कुल आखिर से शुरू हो रहा है और ये 99 पेज जो है ना, ये इसका पॉइंट नंबर जे तक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 अल्फ 7 पॉइंट बनते हैं। सेम पेज है, इस किताब का भी सेम पेज है। यहाँ से आप शुरू करेंगे किसी मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी जो सनत है, उसके बाद मिसाल लगाने के बाद पहला पॉइंट दे दें। किसी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की का ज़रिया होती है। चूँकि पॉइंट्स बने हुए हैं तो आपने अभी पेपर में पॉइंट्स बनाने हैं, हेडिंग की ज़रूरत नहीं है।
آپ ایسی اشیاء تیار کرتے ہیں جو مقامی اور قومی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، اور پھر فالتو چیزوں کو باقی ممالک میں برآمد کی جاتا ہے۔ فالتو مطلب ہے زائد، یعنی آپ کی ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں، فالتو نہیں کہنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ چیزیں، اور قیمتی زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ خام مال سے اشیاء مصرف تیار کی جاتی ہیں، یعنی کنزیومر آئٹم جن کو کہتے ہیں۔ لوگوں کو مہارت اور ہنرمندی کے مطابق روزگار ملتا ہے، اپنے لیے رزق کماتے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی، ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر نے لوگوں کے لیے آسائشیں فراہم کر دی ہیں۔ صنعت ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرتی ہے، اور یہ سیاسی اور فوجی استحکام میں مددگار ہوتی ہے۔ ملک خود کفیل ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ اپ ہو جاتا ہے، یعنی معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی نئی کتاب میں آخری پوائنٹ یہی ہے، ملک خود کفیل خوشحال ہو جاتا ہے اور معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ سیم کلو 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 سیم، ہاں کلو میاں میاں۔ ایوہ، کوسچن نمبر 4، پاکستان میں کپاس اور شکر سازی کی صنعت پر نوٹ لکھیں۔ کپاس کی صنعت کا ذکر کی جا رہا ہے، یعنی ٹیکسٹائل کی صنعت، پیج 102 اینڈ 104۔ یہ جی پیج نمبر 102 کپڑے کی صنعت، ٹیکسٹائل آ گئی، 102 پیج ہے، اور 103 پیج پہ آپ کو نظر 103 پیج پہ کچھ بھی نہیں کرنا، 104 پیج پہ چینی کی صنعت نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی شکر سب سے اعلیٰ معیار کی دنیا میں، بالکل ٹھیک ہے، پر شوگر کے مریض بھی بڑے اعلیٰ معیار کے ہیں ہمارے ملک میں، زیادہ چینی میٹھا کھاتے ہیں تو پھر پرابلم۔ تو جناب یہیں سے شروع ہو رہا ہے پیج نمبر، ابھی میں نے چیک کیا تھا، پیج نمبر 102۔ اسی سے نشان لگا، تو آسان ہے نشان لگانا یہاں سے، کیونکہ یہ سنگل پیج ہے تو یہاں سے ہائی لائٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے نشان میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ چونکہ ڈبل پیج ہے تو یہاں ہائی لائٹ کرنا مشکل ہے، اس کو ایڈٹ کرنا مشکل ہے۔ باقی سیم ہے جناب، پہلے 102 پیج پہ ہے، بھاری صنعتوں میں نمبر 1 ہے کپڑے کی صنعت، بھاری صنعتیں نمبر 1 کپڑے کی صنعت ہے، یہاں سے شروع کرنی ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، کروڑوں اربوں کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے سوتی کپڑے بیچ کر، دھاگا بیچ کر۔ فیصل آباد، مانچسٹر اور یونائٹڈ کنگڈم جس کو کہا جاتا ہے، لاہور، ملتان اور سندھ میں، کراچی، حیدرآباد، بڑے بڑے برانڈز ہیں کراچی میں بھی، یہ آپ کی جناب گل احمد برانڈ، اس کے بعد ایک اور مشہور برانڈ ہے جو کہ گل احمد سے ہی علیحدہ ہو گیا تھا، وہ بھی ایک بڑی ٹاپ برانڈ ہے، گل احمد تو پھر گل احمد ہے نا جی، دونوں برانڈ بڑے شاندار ہیں۔ یہ ہمارے علاقوں میں ان کے کاٹن لٹھا شٹا گرمی میں بڑا چلتا ہے۔ یہ جناب آپ نے سارا نہیں کرنا، یہ سمجھنے والی بات ہے، بعد میں اصل میں اونی کپڑے والا کا بتایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ہم نے صرف کپاس سے ریلیٹڈ چیز بتانی ہے، تو کپاس سے ریلیٹڈ صرف یہ 2 پیراگراف ہیں، یہ والا پیراگراف ہے سارا، اور اس کے بعد جناب یہ والا پیراگراف ہے، 2 پیراگراف یہ کرنے ہیں، اس کے بعد پیج نمبر 104 پہ آنا ہے اور چینی کے بارے میں بتانا ہے، چینی کی صنعت ہے۔ اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ کارخانے، کوئی 105 کارخانے ہیں، لیکن یہ کتاب کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا تھا، 78 لکھا ہوا ہے، بہرحال ہم نے اسی کتاب کو فالو کریں۔ پاکستان شکر میں خود کفیل ہے، چینی برآمد کر کے زر مبادلہ بھی کمایا جاتا ہے، پاکستان کی شکر اور سب سے اعلیٰ معیار کی ہے، یہاں تک بتانا، 2 ٹاپکس۔ اگلا سوال ہمارا، قومی ترقی میں ذرائع آمد و رفت کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ذرائع آمد و رفت سے مطلب ہے جناب آپ کے جو کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، 107 پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، 102 103 104 105 106 107 گنتی آتی ہے مجھے، یہ آپ کو جناب نظر آ رہا ہے، ذرائع آمد و رفت مندرجہ ذیل مقاصد میں مدد کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، اور اگلے پیج پہ صرف 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، تو ایگزیکٹلی جناب یہی اس کتاب سے بھی کرتے ہیں، ایک جیسا ہے، فل کل 107 پیج۔ یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت کی بہت اہمیت ہے، یہ معاشی ترقی میں مدد دیتے ہیں۔ سیم لکھا ہے بھائی، ایک بچہ بولا ہے سر جی سیم نہیں ہے، سیم ہے بھائی صاحب، یہ دیکھیں، اس بچے کی آواز مجھے آ گئی ہے، کسی اور کو نہیں آئی، سارا کچھ سیم ہے۔ تیار شدہ مال منڈی تک لے جایا جاتا ہے، بے روزگاری میں کمی واقع ہوتی ہے، لوگوں کو ملازمت ملتی ہے، تو اب یہ چیز دوبارہ نیچے پھر بتائی جا رہی ہے، ملک کی زراعت و صنعت کو فروغ، خالی پوائنٹ نہیں لکھنے، اوپر یہ پیراگراف بھی لکھنا ہے، یہ لازمی لکھنا ہے۔
لوگوں کو مختلف علاقوں میں سفر سے اتحاد اور قومی یکجہتی اور بھائی چارے کو پروان چڑھایا جاتا ہے. مسلح افواج کی تیز رفتار حرکت کے لیے بھی جو اپنا کمیونیکیشنز ہیں، روڈز بڑی ضروری ہیں، بریجز ہو گئیں، سارا کچھ ہے. تو یہاں تک جناب کرنا ہے، جلد از جلد پہنچانا تک ہے. ایک لائن اور سوری کر لیں. پاکستان میں تینوں اقسام کی پائی جاتی ہیں آمد و رفت ذرائع، یعنی بری پائی جاتی ہے، بحری پائی جاتی ہے اور فضائی آمد و رفت موجود ہیں تک کرنا ہے. یہ آگے نہیں بتانا کہ آئیے ہم ذرائع، یہ بس یہاں تک کرنا ہے، موجود ہیں تک. لکیر کے فقیر نہیں بننا، نہ ہی فقیر کے لکیر بننا ہے، موجود ہیں تک. تو چھوٹا سا سوال تھا، چھوٹو لانگ تھا. یہ کوسچن نمبر 5، یہ ایک لائن تھا، موجود ہیں. چھٹا سوال ہے جی، کراچی سے پشاور تک جو قومی شاہراہ ہے جس کو نیشنل ہائی وے کہتے ہیں، پاکستان کی سب سے مشہور شاہراہ بھی یہ ہے. اس میں کون کون سے مشہور شہر آتے ہیں؟ پیج نمبر 108، اسی سے اگلا پیج ہے. یہ جناب سڑکیں، اور سڑکوں میں سب سے پہلے آ گیا قومی شاہراہ جس کو شاہراہ پاکستان کہتے ہیں. یہ جی، یہ پاکستان کی سب سے قدیم اور سب سے اہم شاہراہ ہے. اس کی لمبائی 1735 کلومیٹر ہے. بلے بلے. کراچی سے شروع ہوتی ہے، پشاور تک جاتی ہے، درمیان میں حیدرآباد آتا ہے پہلے، پھر خیرپور، سکھر، بھاولپور، ملتان، لاہور، راولپنڈی اور پشاور جیسے مشہور عالم شہر بھی جناب اس روڈ پہ آتے ہیں. یہ قومی شاہراہ ہے، نیشنل ہائی وے. لاہور اور پشاور کے درمیان جو شاہراہ ہے وہ اصل میں جی ٹی روڈ کا ایک حصہ ہے. وہ جی ٹی روڈ تھی، گرینڈ ٹرنک روڈ تھی، جرنیلی سڑک شیر شاہ سوری کے. تو پھر وہیں سے آگے سارا وہی کنیکٹڈ ہے. اس کے بعد جناب ای تجارت کے کیا استعمال ہیں؟ پیج نمبر 114، ای کامرس 114. ای کامرس آپ کو نظر آ رہی ہے مگر ڈیفینیشن نہیں پوچھی جا رہی. اچھا، یہ سوال ایکسٹرا کے طور پر تیار کر لیں. 114 پیج ہے، میں یہاں سے نشان لگا دیتا ہوں، تھوڑا سا آسان ہے. یہ ایکسٹرا سوال کے طور پر تیار کر لیں بھائی استاد محترم کی طرف سے کہ واٹ از ای کامرس؟ ای کامرس سے کیا مراد ہے؟ یہ انگریزی زبان کا لفظ الیکٹرانک کامرس کا مخفف ہے. اس کے معنی ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ کی مدد سے تجارت کرنا. الیکٹرانک تجارت اطلاعاتی فنیت کی ایک شاخ ہے. اس سے کاروبار اور تجارت کا تازہ ترین درست ریکارڈ رکھنے میں مدد ملتی ہے. یہ تو تھی ایکسٹرا شارٹ. ہمارا سوال یہ ہے کہ ای کامرس جو ہے، جو کتاب کا سوال ہے، وہ ہے ای تجارت کے کیا استعمال ہیں. بلے بلے. ای تجارت، اچھا ای کا ترجمہ بھی پھر کر لینا چاہیے تھا اگر کامرس کا ترجمہ کیا ہے تو. بہرحال ای تجارت کے ذریعے دنیا کی صفحے اول کے تجارتی اداروں سے ان کی ویب سائٹس کے توسط سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ان کے فراہم کردہ سامان کی تفصیلات ملتی ہیں، قیمتیں، مقدار. شاپنگ کر سکتے ہیں آپ امیزون، علی بابا، دراز، یہ بہت بڑی جناب کی فوڈ پانڈا، ڈنڈو منڈو انڈو بڑی مشہور یہ بھی ہے. مقدار اور ان کے سامان کی رسد کے وقت کی حد دریافت کی جا سکتی ہیں. ادائیگیاں آپ کو پتہ ہے ڈیبٹ کارڈ یا پھر کریڈٹ کارڈ سے ہوتی ہیں. پاکستان میں آپ گھر بیٹھے نیو یارک، سنگاپور، ہانگ کانگ، لندن وغیرہ کے اسٹاک ایکسچینج سے شیئر خرید سکتے ہیں. اور ای تجارت نے کاروبار اور تجارت کو تیز رفتار، سہل اور بہتر بنایا. یہ شرط یہ نہیں کرنا، جتنا میں نے انڈر لائن کرایا اتنا کرنا ہے بس. اس کے بعد جناب ہم بڑے ہی مشہور سوال کرنے جا رہے ہیں. ایک سوال ایکسرسائز کا ہے اور ایک سوال میرا ہے، دونوں ایک ہی ٹاپک کے اندر ہیں. پاکستان میں صنعتوں کے مسائل بیان کریں. یہ تو ایکسٹرا سوال ہو گیا میری طرف سے. اور کتاب والا کہہ رہا ہے صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے کیا، یعنی اس کے مسائل کو حل کیسے کی جائے، وہ کتاب کا سوال ہے. یہ پیج نمبر 114 صنعتوں کے مسائل، یہ میرے والا سوال ہے اور کتاب والا 115 اور 116 پہ ہے. 111 یہ 114 یہ جناب صنعتوں کے مسائل آخر میں لکھے ہوئے ہیں اور 115 پیج پہ اقدامات لکھے ہوئے ہیں. یہ دونوں یاد کر لیں، یہ بہت اہم ترین ٹاپک تھا. یہ مسائل ہیں، یہ ایکسٹرا کوسچن ہے. مسائل جناب ہنرمندوں کی کمی ہے، اتنا معیار اس لیول کا نہیں ہے، کوالٹی کنٹرول کا ایشو ہے. کچھ ادارے نیشنلائزیشن کے تحت جو ہے وہ بعد میں حکومت نے کنٹرول میں لے لی تھے تو ترقی رک گئی تھی. امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ ہے، سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، توانائی کا بحران ہے، مناسب منڈیاں نہیں ہیں، اشیاء کی قیمتوں کے مقابلے میں رجحان کی یہ ہے، مزدور ٹریڈ، یہ وہ ہے فل دا بلینکس آ گئی. ان کو اردو میں مزدور انجمنیں یا ٹریڈ یونینز کہتے ہیں. یہ تھا جی، مزدور انجمنیں یا ٹریڈ یونینز، یہاں پر یہ لکھنا تھا، یہ بات آ گئی.
اور صنعتکاروں اور تاجروں کا ناجائز منافع کے لالچ ہے. تو یہ سوال تھا ایکسٹرا. اور ہمارا ایکسرسائز کا جو سوال ہے وہ ہے اقدامات یعنی بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اب انہی چیزوں کو الٹا کر کے لکھ دینا ہے. امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جائے, قوانین قاعدے آسان بنائے جائیں, سرخ فیتے کی لن یعنی کرپشن اور یہ وہ ختم کی جائے, محنت کی عظمت کا احساس اجاگر کیا جائے, کوالٹی کنٹرول کا نظام. وہی چیزیں دیکھیں اوپر جو ہم نے پڑھی ہیں یہ اس کو الٹ بتایا جا رہا ہے. تیار شدہ مال اعلیٰ معیار کا ہو, مارکیٹنگ کا تجربہ اور بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم کا معیار بہتر بنایا جائے, صنعتی پالیسیاں شفاف, واضح اور پائیدار ہونی چاہیے. حکومت کو صنعتکاروں کو ٹیکس میں رعایت دینی چاہیے, کارکنوں کے حالات بہتر بنائے جائیں اور ان کی اجرتیں بڑھائی جائیں. 8 پوائنٹ ہیں, یعنی مسائل تھے ہمارے جناب 9 اور حل ہم نے نکالے ہیں 8. خیر کوئی بات نہیں. تو یہ تھا جی ہمارا چیپٹر, بڑا ہی آسان اور زبردست شاندار چیپٹر تھا. میں اب تھوڑی دیر بعد یہی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں انجلیزی یعنی انگلش میں, اور تب تک کے لیے جناب اجازت. اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا چیپٹر کون سا ہے جی, پاکستان کی آبادی. ماشاء اللہ. تو پھر ملتے ہیں, ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.